खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं बाप आसमानी। तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है। दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है खुदावंद के तूने हमें पूरे हफ्ता बल्कि पिछले सारे सालों, महीनों में, दिनों में बचाए रखा, संभाले रखा। अब है खुदावंद, आज जबकि हम तेरे हुजूर में जमा हैं, तेरे कलाम की गहराइयों, सच्चाइयों और ऊंचाइयों को समझने के लिए अपना दिल, अपनी जान, अपनी तमाम सोचें तेरी तरफ लगाते हैं, ताकि तेरे कलाम में से हम तेरी पाक मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी की रोटी ले सकें खुदा, ताकि हम रोज़ बरोज़ रूहानी तौर पर तुझ में बढ़ते चले जाएं और हमारी ज़िंदगियाँ खुदावन तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक ढलती जाएं, ताकि हम दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगियों से, अपने बदन से तेरे इज़्ज़त और जलाल का बायस बनते रहें खुदा। आज की शाम की सारी बाइबल स्टडी तेरे हाथ में देता हूँ। इन तमाम तेरे बच्चों को जो इस वक्त खुदावंद कान लगाकर तेरा कलाम सुन रहे हैं खुदावंद, इन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। और पाक रूह के पूरी हजूरी यहाँ पे पूरा कंट्रोल हम मांग लेते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। लास्ट वीक हमने चैप्टर 4 को ख़त्म किया, जिसमें हमने पढ़ा कि जीसस इज़ ग्रेटर हाई प्रीस्ट, ग्रेट हाई प्रीस्ट, बड़ा सरदार काहिन। अगर वर्स 14 चैप्टर 4 वर्स 14 से पढ़ें, 4 बाब 14वीं आयत, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त पास दिलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद कर सके, आमीन। हमने यहाँ पर देखा था कि स्पेशली जितने भी हमने पिछले दिनों में खुदावंद यीशु मसीह की फजीलत के बारे में, उसकी सुपरमसी के बारे में, उसकी अज़मत के बारे में बातें की कि वो फरिश्तों से अफजल है, वो नबियों से अफजल है, वो तमाम पिछले बड़े बड़े बादशाहों से सबसे बड़ा है। तो अब उसके बाद वो आता है सरदार काहिन, और काहिन का जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रीस्ट जो है, सरदार काहिन, ये कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ द बुक ऑफ हिब्रू। 14वीं आयत में उसने कहा, बस हमारा सरदार काहिन ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी कि वो इसलिए उसकी अफजलियत, उसकी शान बता रहा है, जो आसमानों से गुजर गया और वो खुदा का बेटा है, ठीक है। और वो कह रहे हैं, यस क्रिश्चियनिटी इज नॉट विदाउट द हाई प्रीस्ट, हमारा भी सरदार काहिन है, क्रिश्चियनिटी के बीच में भी दरमियानी के बगैर काम नहीं, और वो कौन है? खुदा का बेटा है, नहीं बल्कि हमारा जो सरदार काहिन है वो सुपीरियर देन ओल्ड कवनेंट से और सब चीज़ों से वो कुछ कर सकता है जो हज़ारों लाखों सरदार काहिन प्रीस्ट जो यहूदीज़म से आए वो ना कर सके, और ना ही बल्कि मिलियंस ऑफ गैलन ब्लड जो था वो ना कर सका जो वो एक ही बंदे ने किया। यहाँ पे एक और बात भी आएगी कि न्यू कवनेंट इज़ बेटर देन ओल्ड, और मैं अगर आज की ज़ुबान में कहूँ, वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी इज़ बेटर देन जूदिज्म। ये असल में कह रहा है, ओल्ड कवनेंट से न्यू कवनेंट बेहतर है, मसीह जो अफजल है। ये टॉपिक या इशू जो है, जिसको मैंने कहा है की वर्स की टॉपिक है पूरे इस बुक का, सरदार काहिन, और बल्कि इसको कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि दैट इज़ द हार्ट ऑफ द बुक ऑफ हिब्रू, सरदार काहिन। यीशु का ये टॉपिक यहाँ से शुरू होके
बुक के चैप्टर 10 तक जाएगा, वो सारा इसी के ऊपर डिटेल के साथ हम बात करेंगे हाई प्रीस्ट के ऊपर, ठीक है। और पहले तो हमने देखा कि वो बड़ा और ग्रेट हाई प्रीस्ट है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु। तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहे। तो अब वो आएगा परफेक्ट हाई प्रीस्ट, कामल जो सरदार काहिन था। तो वर्ष से पहली 4 वर्सेस हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 की। लिखा है, क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नज़रें और गुनाहों की कुर्बानियाँ गुजराने और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमज़ोरी में मुब्तला रहता है और इसी सबब से उस पर फ़र्ज़ है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। और कोई शख्स अपने आप ये इज़्ज़त इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए, ठीक है। असल में यहाँ इसको फिर से दोबारा वो पहले उसने कहा है कि बड़ा सरदार काहिन है हमारा यीशु। तो यहूदियों के जहन में ये सवाल है, चलो जी ठीक है, जीसस इज़ बेटर देन एंजल, बेटर देन प्रॉफिट और बेटर देन पेट्रियार्क, वो बुजुर्गों से सबसे अफजल है, सब चीज़ों में मसीह अफजल है। तो यहाँ पर सवाल उठता है, अच्छा चलो ठीक है, इन सबसे अफजल है तो फिर सरदार काहिन के बारे में इशू आ जाता है, क्योंकि यहूदियों का जितना यहूदीज़म का सिस्टम है इज़ डिपेंड ऑन प्रीस्टहुड, कहानत के ऊपर है। और असल में प्रीस्ट का रोल क्या था, काहिन का रोल क्या था, जैसे मैंने पहले बात की, अगर खुदा को ऊपर हम गौर करें तो खुदा की जो बेसिक नेचर है वो क्या है, होली, खुदा पाक है, पवित्र है, ठीक है। और इंसान क्या है, उसकी नेचर क्या है, सिनफुल। तो खुदा जो इंसान डायरेक्ट खुदा के पास जाने के काबिल नहीं है, ही नीड समबडी इन बिटवीन, जो दरमियान में हो, जो खुदा तक उसकी फरियाद पहुंचा सके, खुदा से इसका मिलाप करा सके। तो वो जो खुदा ने सिस्टम क्रिएट किया जूदिज्म में, वो टेम्पररी ऐसा एक सिस्टम था कि इंसानों में से ही एक आदमी को मुंतखब किया जाता, इलेक्ट करके, सेलेक्ट करके, तो खुदा उसको इस तरह खड़ा कर देता कि वो अपनी कौम के गुनाह बख्शवाने के लिए उसके पास आता, उनकी कुफारे। यहाँ पे लिखा है ना, ज़रा आप चैप्टर 5 वर्स 1 पढ़ें। Every high priest is chosen from his fellow men and appointed to serve God on their behalf, to offer sacrifices and offerings for sins. ठीक है, ये खुदा ने सिस्टम क्रिएट किया था, और ये एक वजह थी कि खुदा ने क्यों सिस्टम क्रिएट किया, ताकि इंसान आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ को जान सके जो उसने एंड पे करनी थी, ठीक है। अब वो जो हमने 4 आयतें पढ़ी हैं, पहली आयत में लिखा है कि क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों से मुंतखब। अब यहाँ पे वो क्राइटेरिया लिखता है, वो की क्वालिटीज़ होनी थी चाहिए उस जड़े सरदार काहिन दियाँ जड़ा मुंतखब हो गए, ठीक है। यानी कि और वो सबसे पहला उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो आदमियों में से मुंतखब किया जाए। कहाँ से, सिलेक्ट फ्रॉम, कितों, फ्रॉम मैन, फेलो मैन, और उनके भाइयों में से ही। बल्कि ये जिसके बारे में ये बात की गई है, खुदा ने उसको कहा था कि ये जो सिलेक्ट भी करना है वो अपने ही भाइयों में से करे, ठीक है। और उसको ख़ास ट्रेनिंग होती थी, उसकी ख़ास कबीले में से होना चाहिए, ठीक है। और खुदा की बुलाहट सारे कबीले को थी, ठीक है। और ये खुदा की तरफ से उसको परमिशन थी कि वो कौम के कुफारे के लिए उसके हुजूर आ सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो कौम के कुफारे के लिए आगे आए, वो पहले उसको अपना कुफारा देना पड़ता, क्योंकि वो भी फेलो मैन की तरह क्या था, गुनाहगार था। और ये बड़ी गौर से बात सुनना है, क्योंकि अब पहली 4 वर्सेस है ना चैप्टर 5 की, उसमें उसने जो हारून का जो एक कहानत थी, प्रीस्टहुड था,
اس کی کوالٹی بیان کرے گا اور اس کی کوالیفیکیشن، اور 5 سے لے کر 9 تک اس نے بتایا کہ کس طرح جیزس پرفیکٹلی فٹڈ ان دس، کہ کس طرح وہ اس چیزوں کو پورا کرتا ہے. تو اس لیے وہ پہلے بتانا چاہتا ہے کہ وہ آدمیوں سے منتخب کیا جائے اور اس کی خاص ٹریننگ کو خاص قبیلے میں سے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ خدا کے حضور قوم کا کفارہ دینے سے پہلے وہ اپنا کفارہ دے. اس طرح وہ خدا اور انسان کے درمیان میں کیا ہے کہ برج کی طرح کام کرتا تھا، ایک پل کی طرح درمیانی، کیونکہ کوئی انسان خدا کے حضور ڈائریکٹ جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ انسان گناہ گار ہے اور خدا پاک ہے. تو خدا نے کہا کہ کوئی میرے پاس نہ. ایون آپ اگر اس سسٹم کو پڑھیں گے تو لیویٹیکس میں جا کے اور ایون ایکسوڈس میں خروج میں جا کے جہاں خداوند نے یہ سسٹم دیا تو اس نے کہا کہ جب وہ جگہ ہو وہاں گہرا اندھیرا رہے، کیونکہ اگر اچانک کوئی اندر وہ آ بھی جائے تو اس کی ڈائریکٹ نظر بھی نہ اس پہ پڑے اس جلال کے اوپر، تاکہ وہ بسم نہ ہو جائے، مر نہ جائے. تو یہ سارا سسٹم. لیکن جب نیو ٹیسٹامنٹ میں آتے ہیں، نیو ڈسپینسیشن میں، نیو ایرا میں، جب مسیح یسوع آتا ہے تو سڈنلی وہ ایرونک جو پریسٹہڈ تھا اس کا سارا کہانے کا سسٹم جو ہے وینش ہونا شروع ہو جاتا ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی ان کے لیے عجیب بات تھی. ہزاروں سالوں سے چلا آتا ہے ایک سسٹم. آپ یقین کریں کہ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ وہ ان کو چھوڑ کے تو فوراً وہ ایک ایسے سسٹم کو اپنا لیں. ایک دم وہ قربانیاں شربانیاں، وہ ہیکل کے چکر اور یہ سارا کچھ چھوڑ دینا ان کے لیے مشکل تھا. اور یہ قوم تھی جنہوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے، بڑے بڑے کام دیکھے خدا کے. اب تو وہ ان کے لیے یہ ایک ہے خدا. میں کہتا ہوں سمندر سے گزرے، 40 سال بیابان میں من کھایا اور 40 سال نہ ان کے کپڑے پھٹے، نہ جوتیاں ٹوٹیں اور کوئی نہ جانی نقصان ہوا، نہ کسی شیر نے پھاڑا، نہ کسی جانور نے کھایا، نہ کوئی بیمار ہوا ہے. اور یہ ایسی قوم تھی جن کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا، اور چٹانوں سے پانی بہہ نکلا ان کے لیے، بٹیر آ گئے ان کے لیے جب انہوں نے کہا من سلوا سب کچھ، یعنی کہ نا. تو وہ کہتے ہیں اب یسوع آتا ہے تو ایک طرح سے وہ کہتا ہے کہ دیر از نو ادر ہائی پریسٹ بٹ گریٹ ہائی پریسٹ وچ از جیسس کرائسٹ. ٹھیک ہے، جو ایک ہی بار قربان ہو کر مکمل کفارہ بن گیا. اور یہ ان کے لیے قبول کرنا ایک بڑا مشکل بات ہے. ایک ہی بار قربانی، ایک ہی بار کفارہ. اب یسوع کفارہ بھی ہے، اٹونمنٹ بھی ہے، اور دوسرا کی ہائی پریسٹ بھی ہے. کفارہ بھی وہ خود ہے، یعنی کہ قربانی بھی خود ہے اور کاہن بھی خود ہے. اور ایک ہی ٹائم پر وہ دونوں چیزیں خود کرتا ہے. پرفیکٹ اٹونمنٹ اینڈ پرفیکٹ پریسٹ. اس میں یہ چیز تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب خداوند نے صلیب پر جان دی تو کیا ہوا؟ پردہ پھٹ گیا ہیکل کا. ہیکل کا وہ پردہ جو صدیوں سے، سالوں سے، ہزاروں سالوں سے وہ موٹا پردہ پڑا ہوتا تھا. ہیکل کے 3 مقام ہوتے تھے، 3 سٹیپ ہوتے تھے. باہر ہوتا تھا ایک بڑا سا ایک سمجھ لیں کڑا سمجھ لیں اس طرح کا بنا ہوتا تھا، اس میں قربانیاں ذبح کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، وہاں پر ذبح کر کے تو اس کا خون جو تھا ایک پیالے میں لیا جاتا. تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ تو پہلا سٹیپ. دوسرا سٹیپ ہوتا تھا وہ ایک پردہ ہوتا تھا، ایک دروازہ، اس کو کہتے ہیں پاک مقام، ہولی پلیس. ٹھیک ہے، اس کے اندر جاتا. یہ سیکنڈ سٹیپ ہوتا. تو تیسرا سٹیپ ہوتا تھا اس کے اگر بہت ہی تھک پردہ ہوتا تھا، وہ اتنا موٹا ہوتا تھا کہ وہ ہلانا آسان کام نہیں ہوتا تھا، وہ پڑا رہتا تھا. تو وہ اس کے آگے جو ہوتا نا ہر سال میں ایک ہی دفعہ جاتا تھا صدار کاہن جو ہائی پریسٹ ہوتا تھا. اس کے نیچے پریسٹ ہوتے تھے، وہ ہائی پریسٹ ہوتا تھا. تو وہ سال کے ایک جہاں پہ اندر ایک عہد کا صندوق ہوتا تھا. اس صندوق میں کیا ہوتا تھا؟ سونے کا بنا ہوا، اس میں 10 کمانڈمنٹس کی تختیاں ہوتی تھی. ایک جار تھا جس میں وہ منہ تھا جو انہوں نے بیابان میں کھایا اس یادگاری کے لیے. اور ایک عصا ہوتا تھا، ایک چھڑی ہوتی تھی. نہیں چھڑی تھی. یہ 3 چیزیں بس تھیں. 3 چیزیں تھیں بائبل کے مطابق اس میں جو موسیٰ نے خدا سے شریعت لی، وہ تھی اندر 10 کمانڈمنٹ. ایک مرتمان تھا
جس کے اندر منع سیو کیا تھا کہ یادگاری کی کہ اسرائیل کو خدا نے من سلوا کھلوایا. ایک تھی جو پہلا کاہن تھا اس کا عصا تھا، ایک چھڑی تھی اور اس کے اوپر پھول کھلتے تھے، بادام کے پھول نکلتے. وہ تینیں چیزیں اس کے اندر تھی. اس کے اوپر جو چھت بنائی گئی تھی اس کی کور کرنے کے لیے ڈھکن تھا. اس کے اوپر 2 کروبی بنائے گئے تھے، سونے سے گھڑے گئے، ایک ہی پیس سے گھڑے گئے تھے. وہ تھے ایک کروبی جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، وہ بنے تھے. تو وہ ایک طرح سے اس طرح جھکے ہوئے ہوتے تھے جن کے پروں نے اس کو ڈھکا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے تھے کہ اس کے اوپر خدا کی حضوری ہوتی تھی. The presence of God always there. تو خدا نے اسرائیل کے سارے قبیلوں کو کہا کہ تم یہاں پر حاضر ہوا کرو، یہاں میں تمہیں ملا کروں گا. تو وہ سارے وہاں پر آتے، عبادت خیمہ اجتماع میں جمع ہوتے. تو ہائی پریسٹ کا کام کیا ہوتا تھا کہ وہ سال کے بعد قوم کا کفارہ دینے کے لیے پہلے اپنا کفارہ دیتا، تو اس کے بعد یعنی کہ وہ اپنے کفارے کے لیے بھی جانور ذبح کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس پر اپنی بدکاریاں لاتے تھے، ایسے ہاتھ رکھ کے تو اس پر دعا کی جاتی تھی کہ میرے جو گناہ ہیں، جو میرے اندر کوئی غلطی ہے، جو مسٹیک ہے، وہ اس کے اوپر خدا ڈال دے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد قوم کے پوری نیشن کے اسرائیل کے 12 قبیلوں کے اس پر گناہ، اس کے بعد اس کو ذبح کیا جاتا، اس کا بلڈ لے کے بچڑے کا تو اندر جایا جاتا. تو تیسرا مقام جو ہوتا تھا اس کو کہتے تھے پاک ترین مقام، ہولی پلیس، موسٹ ہولی پلیس. اور اس پہ اوپر جا کے تو وہ چھڑکاؤ کرتا تھا اس خون کا. وہ زوفے کے ساتھ، زوفے کا ایک ہوتا تھا اس کے پودے کا، تو جیسے بنا ہوتا تھا کہ اس کو بھگو کے تو اس کے ساتھ نا وہ چھڑکاؤ کرتا. تو وہ اس کے اوپر چھڑکاؤ جب ہوتا تھا، اس سے بلڈ سپرنکلنگ کیا جاتا تھا، اس کے قوت کہا جاتا تھا کہ قوم کا کفارہ ہو گیا، یعنی کہ قوم کی خلاصی ہو گئی، گناہوں کی معافی ہو گئی. تو یہ ایک پکچر کہہ لیں، ایک ایسا عکس دیا گیا تھا آلریڈی سمبولک جو خداوند نے کیا. تو اب میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہمارا خداوند جو تھا وہ آسمانوں پہ چلا گیا اور وہاں پر اصل ہیکل ہے جہاں پر آ کے اس نے اپنا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید سپرنکلنگ کر کر کے ہزاروں سالوں سے وہ کالا ہو گیا ہوگا بلڈ سے. بلڈ عہد کے صندوق کے اوپر جا کے انہوں نے چھڑکاؤ کرنا ہوتا تھا. اس کو کہتے تھے رحم گاہ، جہاں سے مرسی سیٹ، انگلش میں اس کو کہتے ہیں مرسی سیٹ، جہاں پہ خدا کی حضوری، یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں خدا کا بیٹھنا سیٹ ہوتی تھی. رحم گاہ اردو میں کہتے ہیں اور انگلش میں تھی مرسی سیٹ. اور وہاں پر جا کے اس کے حضور قربانی قبول ہوتی تھی تو پھر کفارہ ہوتا. میں یہ بتانے کہ یہ اتنا بڑا سسٹم تھا، لیکن یسوع نے کیا کیا کہ وہ ساری مدتوں کے جو بلڈ تھے اور قربانیاں تھیں اور کہانت تھی اس کو ایک ہی دم میں ختم کر دی. یہ ساری آگے آ کے ہم اور بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نظریں اور گناہوں کی قربانیاں. اس کا کام کیا تھا کہ وہ ایک انسان ہو کے وہ آدمیوں اور خدا کے درمیان کھڑا ہوتا تھا اور ان باتوں کے لیے جو خدا کے ساتھ علاقہ رکھتی، اس کا مطلب جس کا تعلق خدا کے ساتھ تھا، تاکہ وہ ہدیے نذرانے گزرانے. اور اس میں 2 چیزیں آئی ہیں اگر دیکھیں، ایک نظریں اور ایک دوسری قربانیاں. جو نظریں تھیں نا، نظریں جسے ہم کہتے ہیں یا گفٹ کہتے ہیں یا آفرنگ کہتے ہیں، یہ ان ہدیوں کو، ان آفرنگ کو یہاں ظاہر کرتے ہیں جن میں کیا تھا، آئل، میدا، نمک، منی، یہ چیزیں اس طرح کی جو پریسٹ کے پاس. اور وہاں کیا ہوتا تھا کہ میدے میں اس کو گوندا جاتا تھا تیل ڈال کے، تو پھر اس کو جب برن کیا تو اسمیل نکلتی تھی. پہلے سوکھے آٹے کو ایسے ملاتے، تو پھر جب پریسٹ کے پاس، کاہن کے پاس لے گئے تو ایک مٹھی وہ اس میں برن کرتے، باقی جو ہوتی تھی وہ ساری ہائی پریسٹ کو چلی جاتی تھی وہ سارا کچھ. اور یہ تھی ایک طرح سے ڈیڈیکیشن کی، شکر گزاری کی اور آفرنگ جو دی جاتی تھی. جو دوسری قربانیاں ہوتی تھی وہ بلڈ آفرنگ ہوتی تھی، جس میں خطا کی قربانی کی اور گناہ کی قربانیاں گزرانی جاتی تھی. جو گناہ کی قربانی ہوتی تھی اس کے لیے بلڈ بہانا ضروری تھا، کسی جانور کا، کسی پرندے کا، کسی نہ جو، تو وہ خطا کی قربانیاں جو تھیں ان کے کفارے کے لیے خون بہایا جاتا. ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے جو ہے وہ ہے کہ یہ بالکل ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد دیر از نو priesthood like Aaronic, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ آئی ایم پرفیکٹ ہائی پریسٹ اینڈ پرفیکٹ سیکریفائس. ایک ہی بار آگے آگے پڑھیں گے بار بار ایک ہی بار قربان ہو کے ونس فار آل ہی از کمپلیٹڈ ایوری تھنگ. جس چیز کو اب ہمیں صرف اس کو دیکھنا ہے. اور اس نے جب جان دی, میں کہہ رہا تھا پردہ پھٹا ہٹ گیا, تو وہ جہاں پہ کوئی جان نظر نہیں کر سکتا تھا وہ اب سب کے لیے کھل گیا, اوپن فار آل, ونس فار آل, وہ جہاں پر جا سکتے تھے سب. اس لیے اس نے کہا 4:16 میں, پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس اب کس طرح جانا ہے, دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے, ضرورت کے وقت ہماری مدد کر سکے. پہلے تو کوئی ادھر نظر نہیں کر سکتا تھا, لیکن اب وہ کہتا ہے اب کس طرح ہم جا سکتے ہیں, بولڈلی وی کین گو ٹو دا تھرون آف گریس. اور ہم نے پہلے شروع میں پڑھا تھا کہ اب اس نے کیا کیا, آسمانوں پر جا کے خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا. سردار کائن وہاں سے جلدی جلدی نکلتا تھا کہیں میں مر نہ جاؤں, لیکن اس کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ ہی از سیٹڈ اوور دیئر, اس کا مطلب ہے نہ تو اس کو کوئی ڈر خوف ہے اور از آلریڈی کمپلیٹڈ. ٹھیک ہے, اور یہاں پر اب ہمیں کوئی ہائی پریسٹ کی ضرورت نہیں ہے. پریسٹ کی جس طرح کی ہمارے لیے کوئی خدا کے حضور جا کے دریا فریاد کرے, ہمیں صرف سیدھا یسوع کے پاس جانا ہے. یسوع نے کھلی راہ ہمارے لیے کر دی ہے. اور آج بھی اگر ہم کیتھولک رومن کیتھولک کو دیکھیں تو ایک بڑی عجیب بات ہمیں نظر آتی ہے. جو پوپ ہے, پتہ اس کو کیا, اس کو ٹائٹل کیا ہے, ٹائٹل اس کا پوپ کا ٹائٹل جو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, اس کی ٹوپی کے اوپر, اس کے ہیڈ کے اوپر, وہ ہے پونٹیفکس میکسیمس. اس کا مطلب ہے گریٹسٹ ہائی پریسٹ, وچ از بلاسفمی اگینسٹ دا ہائی پریسٹ, گریٹ ہائی پریسٹ. اگر آپ دیکھیں تو یہ یسوع مسیح کی کہانت کے, کیونکہ دیر از نو ادر ہائی پریسٹ گریٹ ہائی پریسٹ, دیر از اونلی جیزس. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے دیکھا کہ پہلے تو اس کی ایک ایگزامپل تھی کہ جو ہائی پریسٹ تھا اس کا کوالٹی تھی کہ وہ آدمی سے چنا جائے. وہ آدمی سے اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں چنا جا سکتا تھا, کہ فرشتے ہماری جیسی جسم نہیں رکھتے, وہ ہماری جیسی ایکسپیرینس نہیں ہے ان کے پاس, بدن نہیں ہے ان کے پاس, تو ہمارے جیسے دکھ درد پرابلمز اور انسانی سوچ سے انسانی سسٹم سے وہ واقف نہیں ہے. تو اس لیے فرشتوں کو درمیانی نہیں بنایا گیا کہ دے کانٹ انڈرسٹینڈ آل تھنگس, اور نہ ہی جانوروں کو, کہ جانور بھی نہیں وہ سمجھ سکتے. جانوروں کے پاس وہ روح نہیں ہے اور فرشتوں کے پاس بدن نہیں ہے. ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں. تو ہماری شفاعت کے لیے اس نے کہا ہے کہ اگر آپ دوسری آیت پڑھیں, Since he himself is weak in many ways, he is able to be gentle with those who are ignorant and make mistakes. ٹھیک ہے, یہ بڑی 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 زبردست آیت ہے. اچھا, اب وہ اصل میں یہاں پر ہم پہ ایک بڑا راز سمجھ لیں, بھید کھولنا چاہ رہا ہے. اب اس چیزوں کو آپ غور اس لیے کرنا ہے کہ آگے جب ہم کے مسیح کی کہانت کو جا کے پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس طرح یہ وہ فٹ ہوتا ہے جیسا ساری کہانت میں. ایون دو ہی از ناٹ دا ٹرائب آف لیوائٹس, ایون ہی از ناٹ اس کے ماں باپ اس کے کرائٹیریا پہ پورے اترتے. اب یہاں پر یہ سارا اس لیے وہ پیش کر رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر اکثر اس طرح کے بھی کویشچن آتے ہیں کہ وائی جیزس ہیز ٹو ڈائی, وائی جیزس ہیز ٹو سفر, کہ کیوں اس کو آنا اور سفر کرنا اور سلیپ پر مرنا ضروری تھا. یہ ساری چیزیں کہ اس کو انسان بننا ہی پہلے تو کیوں ضروری تھا. وائی ہی ہیز ٹو کم ڈاؤن ٹو بی لائک اے مین, انسان کیوں ہی بننا ضروری تھا. اس لیے کہ یہاں پر پہلے تو اس کی کوالیفیکیشن دی ہے, جو انسان اور خدا کے درمیان کھڑا ہوتا تھا وہ آدمی میں سے چنا جاتا تھا. اور دوسرا کیا تھا, ابھی ہم نے دوسری آیت میں کیا پڑھا کہ وہ انسانوں کے دکھ درد کو سمجھ سکتا تھا. تیسری آیت بھی پڑھیں ذرا. And because he is himself weak, he must offer sacrifices not only for the sins of the people but also for his own sins. ٹھیک ہے, پہلے تو اس نے کہا
اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے. کیوں وہ، اس کا مطلب اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی نادانیوں کو اور ان کی ساری غلطیوں کو سمجھ سکتا ہے. کیوں سمجھ سکتا ہے؟ کہ وہ خود بھی اسی کمزوری میں مبتلا ہے. ہی از لائک مین اینڈ ہی کین انڈرسٹینڈ ادرس پرابلم. اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ انسان ہی انسان کی پرابلموں کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود انسان ہے، کہ کس طرح کی اس کو دنیا میں رہتے ہوئے مسئلے مسائل درپیش ہیں، کس طرح کے دکھ درد ہیں. بدن میں درد ہوتی ہے تو کیا فیل ہوتا ہے، اگر بچوں سے غم ملے تو کیا ہوتا ہے، ماں باپ مر جائیں تو کیا ہوتا ہے، بہن بھائی دکھ دیں، دوست. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خود بھی اسی طرح کی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ اس سے بھی اسی طرح کے مسئلے مسائل درپیش ہیں. اس لیے وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے. بات ہے کہ who can have compassion. اگر ہائی پریسٹ وہ کہتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، لکھا نا ابھی آپ نے پڑھا ہے، کس طرح ان کے ساتھ پیش آتا ہے؟ جینٹلی کہہ سکتے ہیں، جینٹلی. کیوں جینٹلی پیش آتا ہے؟ کہ اس سے بھی خطا ہوتی رہتی ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ یہاں پر کہ یہ کس طرح خداوند یسوع مسیح میں فٹ ہوگا. اب آگے اگر دیکھیں گے کہ یسوع کو ہم کیا کہتے ہیں، اگر ہم اس کو دیکھیں، always filled with compassion. اور اسے ان کر دیکھ کر ترس آ گیا. اب بار بار بائبل میں پڑھیں گے جب یسوع مسیح کی منسٹری میں، اور اس کا دل ترس سے بڑھ گیا اور وہ رو پڑا. He filled with compassion. اور یہاں پہ وہ پریسٹ ہے جو خود گناہ گار ہے تو پھر بھی وہ ترس کھاتا ہے. تو اصل میں ساری چیزوں میں فٹ ہوگا صرف ایک چیز کے، سن لیس. وہ سن لیس تھا، پھر بھی اس نے یہ سارا ایکسپیرینس کیا، ان ٹیمپٹیشنز کا، ان پرابلمز کا، ان ساری جو ایک انسان پر آ سکتی ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہائی پریسٹ ہے وہ فل آف کمپیشن ہے. اینڈ وہ کسی کے کہتے ہیں کہ اومنیشن جو ہے، خدا جو ہے ہر چیز کو جانتا ہے. اومنیشن مین نوز ایوری تھنگ، سارا علم ہے اس کو. لیکن وہ فیل کرنے کے لیے اس کو باڈی میں آنا ضروری ہے. ہماری خطا، ہماری درد، ہمارا پرابلم فیل کرنے کی ہی نیڈ ٹو بی لائک اس ٹو انڈرسٹینڈ. کیونکہ یہ سن کی وجہ سے ہے ساری پرابلم، تو ہی از سن لیس. تو اس کو اس باڈی میں آ کے، ایون اس باڈی کے اندر اس کا اپنا اندر جو تھا، وہ اس کو گناہ کی آزمائش اندر سے نہیں تھی، باہر سے تھی. کیونکہ اس کے اندر جو تھا وہ بالکل پیور رہا ہمیشہ، کیونکہ وہ خدا پاک تھا. اور اس نے سارا کچھ اس چیز کو ایکسپیرینس کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی اپنی مصیبت سناتے ہیں. کئی دفعہ ہم آپس میں رشتہ دار، بہن بھائی یا دوست اپنی پرابلم سناتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ کوئی بڑی پرابلم آپ کو سناتے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً سمپتھی. یعنی کہ آپ فوراً ریئیکشن وہ تو ہوگا نا، آپ کی فیلنگ ہوگی کہ آپ کے اندر آپ فیل کرتے ہو کہ سمپتھی آپ اس کے لیے کہ یار میں کیا کر سکوں، یا آپ اس کے غم کو. اور اس طرح میں کہتا ہوں ریئیکشن جو ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے، آپ کو کسی نے سنایا یار فلانے دا میرے دا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہاسپٹل، آپ یہ ریئیکشن ہوتا ہے آپ کا، شوک اس طرح. اور کبھی آپ کا ریئیکشن اس طرح اچھا یہ ڈفرینٹ ریئیکشن ہے کہ آپ کو اس کی اسٹرینتھ جو ہے نا آپ نے کس طرح فیل کیا. اٹس ڈپینڈ ہاؤ مچ یور لنک ود دیٹ. آپ کا اس کے ساتھ کتنا تعلق ہے، آپ کے سمپتھی کتنی ہے، آپ کا پیار کتنا ہے، آپ کا ریلیشن آپ کا اس کا کیا ہے. اور ریلیشن ہی جس کے ساتھ ہوگا تو اس کی چھوٹی سی بات پہ بھی آپ چاہے وہ ریئیکشن کریں، کسی کے ہارٹ اٹیک پہ جو دوسرے کے کسی کے ریئیکشن کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر یہ سارا کچھ محسوس کیا، دوسرے کی تکلیف کو اس نے اپنے اوپر لے لیا. ٹھیک ہے. He was filled with compassion.
اور کمپیشن سے پہلے، کمپیشن کا مطلب کیا ہے؟ ترس آنا، رحم آنا، پیار سے بھر جانا، ترس سے بھر جانا. کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ کفارے سے پہلے معافی ہے. کفارہ تب ہی دیا جائے گا، پہلے معافی کی جائے گی. اگر خدا ہمیں معاف نہ کرے تو پھر کفارہ بھی نہیں دیتا. یہ نہیں کہ کفارہ دے کے معاف کرتا ہے. سمجھ لیں میری بات. یہ ایک نمبرز 15:28. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور کفارہ دین دا مطلب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں معافی سے پہلے بھی کمپیشن ہونا چاہیے. ترس آئے گا کسی پہ تو چل یار ٹھیک ہے معاف کیتا، چلو ہونے دی معافی دا ہرجانہ کی پیش کرنا. جی میں ہرجانہ نہیں مطلب کہ زیادہ کہ چلو جی ایدی ہوں معاف کرتا ہے تو ایدا ہدیہ دے دے تو جان چھٹی. تو کفارہ جو ہے ایک طرح ہدیہ خدا نے ہمارے لیے پیش کیا، فدیہ جسے ہم کہتے ہیں. تو پہلے میں کہتا ہوں معافی سے پہلے بھی آپ کے دل میں اس کے لیے محبت، کمپیشن، ترس آئے گا تو دین یو فارگیو، دین یو گیو. یہودی کا سسٹم ہی آئی سی ہے، خطا کر لیے تو ہوں معافی منگو تو کی ہدیہ جی اے دے دیو. تے اس سے گل تو خدا جڑا سی ناراض ہو گیا. کہندے تسی تو ڈرامہ ہی بنا لیا، اے خطا ہو گئی، وہ خطا ہو گئی، اے بچڑا دیتا وہ دیتا تو خلاصی ہو گئی. تو پھر خدا نے کہتا ہے مجھے بچڑوں اور بکروں کے قربانیوں سے نفرت ہے. اور وہ ساری قربانیاں کیا کرتی تھی؟ اگر کرتی بھی تھی ٹیمپرری. مسیح کی قربانی جو ہے ونس فار آل ہمیشہ نہیں ہوگی. تانوں انہوں قربانیاں دین دی بار بار آ کے تو تانوں اپا کرن دی ضرورت نہیں، یا ہرجانہ دین دی فدیہ اس نے دے دیا. اور اس کا فدیہ اس لیے کامل ہے کہ وہ بے گناہ تھا. ٹھیک ہے. بے گناہ کا خون جب آپ کو یاد ہوگا جب بکرے بچڑے بھی دیے جاتے تھے تو خدا کہتا تھا کہ بے عیب برا ہیں، بے عیب برا لے. اس کا مطلب ہے کہ بالکل چھوٹا سال دا برا جڑا ہوتا سی انہوں لیندے سن، بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو. وہ ایک سمبل تھا کہ وہ پیش کیا جائے. یسوع مسیح اسی طرح کہتے ہیں نا برا، اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں بنا کہ وہ بے گناہ تھا، بے عیب تھا اور اس میں کوئی چھل نہیں تھا. تو اس کی قربانی، پاک قربانی نے سب کی قربانی کروا دی. اور یہ بڑی اچھی مثال ہے کہ آج بھی لوگ کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. تو خدا یسوع کو اپنا لو، ایک دم ہی ساری قربانیاں دا اینڈ ہو جاتا ہے. یو ڈونٹ نیڈ ون، جس اس پہ بلیو کرنا ہے. ہاں قربانی دیتی یسوع تو مینوں پاک کر دیتا، میرے ہمیشہ دے گناہ تھا، پچھلے بھی ہون دے بھی اگلے بھی معاف. لیکن ہن کی کرنا ہے؟ اسی دے نال کی کرنا ہے؟ وفاداری نال نیک ہو کے تے پاک باز جویں وہ پاک ہے اون جی اسی پاک ہو کے چلنا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا کام تھا. خاص ہائی پریسٹ کا کام یہ تھا کہ وہ یہ کرتا کہ وہ خدا کے حضور قربانیاں لے کے جاتا، نظریں لے کے جاتا اور ان کا خون بہایا جاتا. ٹھیک ہے. اب آگے جب ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ان کی طرح تکلیفوں میں شامل تھا، اور اب یسوع مسیح آ کے انسان کے اندر شامل ہو گیا. ان کے بیچ جو گریک گاڈس تھے یا دوسرے مذہبوں کے خدا تھے وہ کبھی بھی انسان کے ساتھ اتنا تعلق نہیں رکھتے تھے. دے آلویز اوے. اور وہ انسان کو ایک یعنی کہ ایسی چیز کے، اور ان کے پجاری بھی یہ سمجھتے ہیں آج تک بھی کہ خدا کی ذات جو ہے نا ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا. ہاؤ کین ایک انسان اور ایک خدا کا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور یہ عجیب تھی یہودیوں کے لیے بھی. اور دو چیزیں ان کے لیے عجیب تھی، ایک تو اس کا انسان بن کے آ کے دنیا میں رہنا، اور ایک اس کی ڈیتھ، اور ایک مسیح کی ڈیتھ. ہاؤ کین؟ تو خدا انسان کے ساتھ میل ملاپ نہیں کر سکتا تھا. یہ بھی ان کے لیے ایک عجیب بات تھی. ٹھیک ہے. آگے ورس 4 پڑھے. ٹھیک ہے. اور دوسری ایکوالٹی یہ تھی ہائی پریسٹ کی کہ وہ خود بخود اپنے آپ کو کاہن نہیں بنا سکتا تھا. کیا؟ وہ خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا تھا، ordained بائی گاڈ، خدا کی طرف سے اپوائنٹ ہوتا تھا. تو جیسے ہارون کو خدا نے اپوائنٹڈ کیا تھا. کس طرح خدا نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا؟ خدا نے اس کو خود بلایا تھا. اور یہ جو کال تھی ہارون کی اولاد کے لیے مخصوص کی گئی تھی.
کہ جو بھی اس کی اولاد ہوگی اس کے خاندان سے باہر کبھی کوئی شخص جو تھا وہ خیمہ اجتماع میں خدمت نہیں کر سکتا تھا. یہ صرف ایرونک پریسٹہوڈ کے لیے کی گئی تھی. اب آگے آ جائیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کس طرح اس میں فٹ ہوتا ہے. ورس 5 لکھا ہے اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی بلکہ اسی نے دی جس نے اسے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تم ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے. وہ کہتا ہے کہ ایون اس نے بھی اسی طرح جس طرح کہ ہارون کو خدا نے اپوائنٹڈ کیا، ordained کیا اور اس کو مقرر کیا کہ یہ اور اس کا پوری خاندان اس کی قبیلہ جو ہے میری خدمت کرے گا، اسی طرح خدا نے کیا کیا کہ کس کو؟ مسیح یسوع کو بھی، جس کو اس نے کہا وہ بیٹا بھی ہے اور کاہن بھی ہے، بیٹا بھی ہے اور کاہن بھی ہے. اب وہ خداوند کی طرف اس لیے اب بتاتا ہے کہ وہ کس طرح فٹ ہوتا ہے، کس طرح بالکل وہ اس کا جو اپوائنٹنگ تھی وہ خدا کی طرف سے تھی. دیکھنے میں وہ ظاہری طور پہ انسان تھا، انسانیت میں تھا، اور اس جہاں تک اس کی اپوائنٹنگ کا تعلق ہے وہ خدا کی طرف سے بلاہٹ تھی، جس کا انسانی نسب کے انسانی خاندان کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اور کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اس کا وہ اگزامپل کس کے ساتھ دیتا ہے؟ ورس 6 میں ملک صدق سالم کی طرح کا کاہن. اور اس کے بارے میں ہم چیپٹر 7 میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. ملک صدق سالم کا بادشاہ، کیونکہ اس کی کہانت جو تھی اس کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح تھی کہ وہ جس طرح ملک صدق کے بارے میں پہلا ذکر آیا جینیسس چیپٹر 14 میں، پیدائش کی کتاب میں. کسی کو یاد ہے کہ وہ ابراہیم جب جنگ لڑ کے واپس آیا بادشاہوں کو ہرا کے ڈیفیٹ کر کے، تو اس کو وہ راستے میں اس کے ویلکم کے لیے آیا، تو اس کے بارے میں وہ روٹی اور میل آیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں اگر آگے جا کے ہم چیپٹر 7 میں آگے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے یہ ملک صدق سالم کے بارے میں. لیکن پھر بھی میں اس کے بارے میں اس کا زبور 110 میں بھی ذکر ہے کہ پروفیسی یہاں پہ کی ہے کہ اس کا آرڈر کس کی طرح کا ہے؟ ملک صدق سالم کی طرح کا وہ پریسٹ ہے. اور وہ پریسٹ کون سا ہے؟ وہ اب تک فار ایور پریسٹ ہے. اور اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ چیپٹر 7 میں پڑھیں گے. میں صرف تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. اور یہ وہ ہے کہ جو اب تک کاہن ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے نہ اس کا پیچھے کا پتہ ہے، نہ آگے کا پتہ ہے، نہ ماں کا نہ باپ کا، یہ کون. اور اس کو وہ کس وقت وہ کاہن تھا؟ وہ کس وقت کاہن تھا؟ جس وقت ہارون کی کہانیت کا ذکر بھی نہیں تھا، کوئی ہارون پیدا بھی نہیں تھا ہوا. تو اور یہ وہ کاہن ہے جس کو کہہ سکتے ہیں ہارون کے باپ دادا نے دیا یکی دی، کیونکہ ہمیشہ چھوٹا بڑے کو وہ دیتا ہے دیا یکی یا اس کے سامنے پیش کرتا ہے. تو کہتے ہیں جب ابراہیم نے اس کو دیا یکی یا اس کو سارا کچھ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی لوئنز میں، اس کے نسل میں وہ سارے بادشاہ تھے، وہ سارے ہارون کی کہانت تھی جس نے اس کو دیا یکی دی. ہارون کی کہانت نے اس کو، تو وہ کون تھا؟ وہ ہارون کی نسل میں نہیں تھا، صرف نہیں تھا وہ کسی. تو اس کا مطلب ہے اس کی کہانت جو ہے ہارون کی کہانت سے بھی سپیریئر ہے، جو اس کی کہانت سے پہلے، جو اس کے پریسٹہوڈ سے پہلے سے تھی. اس کا مطلب جس کو ابراہیم نے، ان کے باپ نے دیا یکی دی، تو وہ کہتا وہ اس طرح کا ہوگا، ہارون کی طرح کا نہیں ہوگا. تو اس میں اس کی کہانت جو ہے، اس کی پریسٹہوڈ ہے، وہ اس لیے کہ گریٹ ہائی پریسٹ ہوگا کہ اس کی ملک صدق کے طور پر ہوگی. اس کو ہم بعد میں پھر آگے جائیں گے نا چیپٹر 7 پہ، تو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. میں نے صرف اس کا ٹچ دیا. ورس 7 پڑھیں. اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی. ٹھیک ہے. In his life on earth.
اچھا ٹھیک ہے، اس کی دنیا پہ جو زندگی تھی، اور ان دا ڈیز آف ہز فلیش، اور اپنی بشریت کے دنوں میں، بشریت اردو میں کہتا ہے کہ جب وہ انسان کو کہتے ہیں بشر ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو اسٹرائک کرتی ہے، اس کا مطلب ہے دیٹ از ناٹ آل، اس سے پہلے وہ کچھ اور تھا. سب سے پہلے تو یہی کہ از ناٹ مین، ہی از ناٹ، یعنی کہ ارتھ تھے اس کے سٹارٹ ہوا، وہ بشر ہی نہیں ہے. جب بشریت میں آیا، جب بشر بن گیا، جب انسان بنا، تو اس کہتا ہے کہ جب میں بشر بنا، اصل میں کہہ رہا ہے جب میں انسان بنا اور دنیا میں رہا، ان دنوں میں میں نے، آگے وہ بات ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جب ہم عام طور پر اس بات کو مس کر دیتے ہیں، جب وہ کہتا ہے کہ اپنی بشریت کے دنوں میں، سب سے پہلے تو یہی کہ اس سے پہلے اٹس مین از ناٹ اونلی مین، یہ صرف انسان نہیں ہے، وہ بشر نہیں ہے، وہ اس سے پہلے کچھ اور تھا. اور اس جب آپ نے پڑھا ہے کہ لکھا ہے ان دا ڈیز آف ہز آن ارتھ، جب اس کے زمین پر اس کی زندگی تھی، اس کا مطلب ارتھ سے پہلے وہ کہیں اور تھا. دیٹ از امیزنگ. اس کی ڈیوائن قوت کا اور ڈیوینٹی کا اور اس کے الوہیت کا، ڈیٹی کا، ہمیں یہاں پہ وہ ایک نگٹ ملتا ہے. ان دا ڈیز آف ہز فلیش، ہیز مین ہی از ڈیوائن، اس سے پہلے وہ کچھ اور تھا. اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے التجائے اور دعائیں. یہاں پر ایک اور بھی بات ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کا جو اسپرچول میننگ، کہ جب آپ کی بشریت، جب انسان ہیں، جب ہم تو انسان ہیں ہی، ہم پیدا انسان ہوئے، لیکن ہم آگے جا کے کیا ہے، اس کی جلال میں جب داخل ہوں گے تو ہم اس جیسے ہوں گے. جب اس کو دیکھیں گے تو ہم اس جیسے ہوں گے. ہماری جو بشریت کے دن ختم ہو جائیں گے، ہم جلالی بدن میں ہوں گے، تو پھر وہ بدن ایسے ہوں گے جس میں نہ موت، نہ دکھ، نہ درد، نہ آنسو، نہ ہی یہ پین ہوگی. لیکن آج اگر ہماری زندگی میں کوئی دکھ ہے، کوئی پرابلم ہے، تکلیف ہے، تو یسوع اگر آنسو بہا کے خدا سے التجا کر سکتا ہے. اگر آپ کی زندگی کبھی سچویشن آ جائے تو دس از ہاؤ وی کین آسک گاڈ، لارڈ سیو می فرام واٹ ایور سچویشن از، آنسو بہا کے. اب جس چیز کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ بشریت کے دنوں میں اس نے آنسو بہا کر التجائیں کی، تو وہ کون سا ذکر کر رہا ہے؟ گتسمنی باغ. کیونکہ وہ اس کا انٹینس اور ایکسٹریم پہ ٹائم تھا جب اس واقعے ہی لکھا ہے کہ اس کی جان کنی کی حالت تھی، کہ مرنے تک نوبت آ گئی. بائبل میں لکھا ہے نا کہ وہ تھا کہ اتنا سٹریس، اتنا کہ اس کا خون، اس کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر بہہ نکلا. یہ تھا سٹریس. تو اس وقت بھی وہ کہہ رہا ہے. اب اس سے لوگ کیا لیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر، وہ کس چیز کی، کیا وہ کہہ رہا ہے کہ خدا یا باپ سیو می فرام دیٹ، جبکہ یوحنا کی انجیل میں خداوند خود کہتے ہیں میں اسی لیے پیدا ہوا اور آیا کہ بہتوں کے لیے میں اپنی جان فدیہ کے لیے دوں، ریمپشن کے لیے دوں، قربانی کے لیے دوں. وہ کہتا ہے میں تو اسی لیے آیا ہی، اس لیے فار دس آور. یاد ہے جب خداوند کہہ رہا ہے، جب وہ یروشلم کو جا رہے تھے تو خداوند کہہ رہے ہم یروشلم کو جاتے ہیں، ابن آدم کیا ہوگا، فقیہ فریسیوں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے، اس کی انسلٹ کریں گے، اور پھر وہ کیا ہوگا، مصلوب کیا جائے گا، اور پھر وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. وہ اسے قتل کریں گے اور تیسرے دن جی اٹھے گا. پترس لکھا کہ اس کو سائڈ پہ لے گیا. تو پترس نے کیا کہا یاد نہیں کسی کو. پترس کہتا ہے ایک طرح سے وہ بڑا کہتا ہے لارڈ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ٹو یو. یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم، خداوند نے اس کو کہا شیطان مجھ سے دور ہو، میں اسی لیے تو آیا تھا دنیا میں، اسی لیے وقت کے لیے تو میں دنیا میں، تو تم مجھے کہتا ہے. یعنی کہ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ موت کے بارے میں نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ موت سے بچا لے مجھے، کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ میں اسی لیے آیا
کہ میں بہتوں کے لیے اپنی جان کا کفارہ دوں. تو پھر کیا تھا؟ ٹو سیو می فرام ڈیتھ. تو اس کے ڈیتھ کا جو لفظ آیا اس کے بارے میں گریک میں لکھا ہے، یعنی کہ ایک اور ایک کا مطلب ہے یہاں جس سے وہ کہہ رہے ہیں نا موت سے بچانے کا ذکر، وہ اصل میں ایک ہے جس میں لکھا ہے آؤٹ فرام ود ان، یعنی آؤٹ فرام دا پاور آف ڈیتھ. مرنے کے بعد اس موت کے ڈنگ سے، پاور سے مجھے تو نے وہاں نہیں پڑے رہنا، فوراً تو نے مجھے نکال دینا. کہ وین آئی گو تھرو ود دس، جب میں اس میں سے گزروں فادر، ونس آئی گیٹ ان دیٹ، ونس آئی گیٹ ان دس تھنگ گیٹ می آؤٹ آف اٹ. جب میں اس سے گزر جاؤں، دوسرے طرح کنارے تک پہنچ جاؤں، پورا مکمل کر دوں، تو گیٹ می آؤٹ فرام دیٹ. اور وہ وقت وہ تھا داؤد کے ذریعے خدا نے پریشن کی، وہ میرے بدن کو قبر میں سڑنے نہ دے گا. یعنی کہ وہ اس کو وہاں سے، اور داؤد کا تو بدن بھی سڑا، سب کچھ ہوا، صرف مسیح کا بدن تھا وہ جلالی ہو کر نکل آیا باہر. تو پھر خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا. دیٹ واز ہی واز سیئنگ جسٹ، کیونکہ اس کے لیے میں نے جیسے کہا کہ یہ ایک ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ہولی بندے کو ایک گندگی کا کام، ایک گندا اور ایک گناہ کا کام کرنے کا کیا جائے، جو اس کی نیچر میں نہ ہو، جو اس کی فطرت میں نہ ہو، وہ کام اس کو کرنے کے لیے دیا جائے. وہ کہے اے کر تو اس کو وہ کرنا پڑ رہا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ جب میں کر لوں میرا کام پورا ہو جائے، جسٹ گیٹ می آؤٹ فرام اٹ. اس میں سے خدا نے اس کو ہی واز ناٹ praying for cross, but he was praying for resurrection. But in a way, خدا کو تو جیسس کو تو پتا تھا کہ بالکل پتا تھا یہ سارا. لیکن ایک آپ دیکھیں ایسے انسان ہوتے ہوئے فلی طور پر جب وہ ایز اے انسان تھا تو اس نے اپنی وہ ساری ڈیوینٹی کو ڈیوائن چھوڑ دیا. اپنے وہ کہتے ہیں خدا کے برابر ہونے کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، یعنی کہ لیٹ اٹ گو. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وین ہی became a man he ceased to be God. That was not. اس کے انسان میں ڈیٹی ایڈ نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ڈیٹی میں اس نے انسان کو ایڈ کیا. اس کی الوہیت میں اس نے انسانیت کو ایڈ کیا ہے. وہ کر سکتا ہے. انسانیت میں یہ کوئی خوبی نہیں کہ وہ اپنے آپ میں کیا کہ الوہیت کو ایڈ کر سکے. سمجھیں میری بات؟ انسان کے اندر ایسی پاور نہیں کہ وہ انسان اپنے اندر ایسی قوت پالے کہ وہ خدا بھی بن جائے. لیکن خدا کے اندر ایسی ہے کہ وہ ایک اور نیچر کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو انسان ہوتے ہوئے یہ سب کچھ دکھ جب ہم کہتے ہیں اس کو پتہ ہی تھا، تو پھر ایز انسان ہوتے ہوئے اس کو بھوک بھی لگتی تھی، نیند بھی آتی تھی، وہ درد بھی ہو رہا تھا. تو اب وہ سب کچھ ہو رہا تھا. اس کو پتا تھا کہ میں اس کے اندر نہیں ٹھہروں گا، میں نے زندہ ہو جانا ہے، کیونکہ دیٹ واز ہز پلان. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں. ہی نو دیٹ ایوری تھنگ. لیکن اسٹل دا گریف اینڈ پین ہی ایکسپیرئنس آل دیٹ تھنگ. لیکن ایک حد اس کو پتا تھی کہ دیٹ از اینڈ، جس کام کے لیے آیا ہوں. بے شک یہ آسان کام نہیں تھا اس کے لیے انسان کو بچانے کا، کیونکہ انسان کے پاس اور کوئی رستہ تھا کہ انسان بے بس، بے چار، لاچار اور ڈیفینس لیس، ہوپ لیس بالکل تھا. اور اس دلدل میں، اس کیچڑ میں، اس کی گندگی میں وہ اتر کے اس نے اس کو بچایا. اور اس گندگی میں اترنے کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا بھی حال وہی ہو گیا. گندگی اس کے اوپر آ گئی. اب یہ بڑی اچھی آپ ایگزامپل کہیں گے کہ جب ہم کسی گندگی میں اتر جائیں، کیچڑ میں اتر جائیں، وہ ہمارا جو باطن، جو انر چیز ہوتی ہے اس کو میلا نہیں کرتا، آؤٹر ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا.
چٹے ਜਾਂ ایون اوپر پورا بھی انہوں کہہ دیے اسی وہ ہو جائے لیکن اگر واش کریں گے تو وی آر اگین. کیونکہ یہ ایک ایسی بات تھی کہ خداوند کے اوپر یہ برڈن بھی تھا اور یہ بھی تھا کہ ابلیس اتنا سٹریس تھا اس کے اوپر کہ ابلیس کا یہ بھی پلان تھا کہ کراس جو ہے اس تک نہ جائے, اس کی ڈیتھ یہاں پر ہو جائے, جبکہ پلان تھا کراس کے اوپر جانے کا. اور وہاں تک ابلیس کا یہ بھی کام تھا کہ یہاں نہ مرے. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ابلیس نے کتنی دفعہ ٹرائی کی کہ کسی طرح کہیں پہ بھی مسیح کو ہلاک کر دے. مینی ٹائم ہی ڈیڈ دیٹ فرام ہز برتھ. آپ کہہ لیں اس نے ٹرائی کی اس کو مارنے کی, اس کو پہاڑ سے گرا دینے کی کوشش کی گئی, اس کو طوفان کے ذریعے سے مار دینے کی کوشش کی. مینی ٹائم یہودیوں نے اس سے پہلے کتنے پلان کیے کہ کس طرح اس کو ہلاک کریں, کس طرح اس کو ہلاک کریں. آپ شروع سے دیکھیں اس کی منسٹری جو بڑھتی گئی, یہودیوں کا پلان قتل کرنے کا, قتل کیا. اور یسوع لکھا کہ ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا تھا, وہ کبھی کدھر نکل جاتا کبھی کدھر نکل جاتا تاکہ وہ اس سارے مسئلے اور اس سے جھگڑے میں نہ پھنسے, کیونکہ اس نے کہا کہ ابھی میرا ٹائم نہیں آیا. تو جب ٹائم آیا وہ خود بخود یروشلم کی طرف روانہ ہو جاتا ہے, جسے ہم آگے دیکھیں گے. یہ کروسیفکشن گڈ فرائیڈے کا جو سارا ہے. تو یہاں پر وہ اصل میں کہہ رہا تھا کہ خداوند مجھے اس میس سے جلدی میں نکل جانا چاہتا ہوں. آئی وانٹڈ ٹو جسٹ کمپلیٹ ایٹ ونس دس ہول. تو وہ یہ تھا خداوند کہ یہاں پر. اور آگے ورس 9 پڑھے ذرا, 8 پڑھے ذرا, کہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی. یہ ایک ایسی انسانیت میں اگزامپل ہے کہ جیسے آپ اپنے بچوں کو لیں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو صرف کہتے جائیں کہ باز آ جا یار ٹھیک ہے نہیں کرنا ٹھیک ہے, لیکن کئی دفعہ آپ کو انہوں کو کیا کرنا پڑتا ہے, سختی تو کرنی پڑتی ہے. تو تب وہ فرما برداری سیکھتے ہیں, کیونکہ جب تک ان کو چوٹ نہ لگے وہ فیل نہیں کچھ کرتے. چوٹ کا مطلب ہے فیل ہونا. جب چوٹ لگتی ہے تو دین دے فیل. اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو کیا کر کہ اپنے بیٹے کو چھڑی سے باز مت رکھ, کیونکہ چھڑی سے اس کی تربیت کرے گا تو وہ بچ جائے گا, وہ بری راہ سے ہٹ جائے گا. لیکن صرف وہ بلائج کرتا رہے, پیار ہی کرتا رہے. کہنا ہے کہ پیار کا مطلب یہ نہیں کہ تو مارے گا تو مطلب تینوں پیار نہیں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کو وہ کوڑے بھی مارتا ہے. تو وہ خدا یہاں پہ ہمیں ایک ایسی کہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر, یہ نہیں کہ سارے دکھ اٹھائے اس نے, اور اوبیڈینٹ رہا ہر ایک چیز میں. اور وہ پتہ کیا تھا اوبیڈینٹ, کہ آپ اکثر دیکھیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ when he came into the world he was not using his will. It doesn't mean کہ he doesn't have his own will, لیکن پلان تھا کہ باپ کی مرضی پوری کرنی ہے in all thing, everything میں. کچھ نہیں کرنا, جو کچھ باپ کا حکم ہے وہ میں نے کرنا ہے. تو وہ پلان تھا. تو پھر کئی دفعہ وہ کہتا ہے کہ باپ مجھ سے بڑا ہے, میں باپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا, باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے. اور یہاں پر بھی وہ باوجود بیٹا ہونے کے اس نے فرما برداری, یعنی کہ یہاں پہ جو سیکھی بات آئی ہے وہ سیکھنا نہیں ہے, اصل میں لکھا ہے کہ وہ کمپلیٹ کی, اس نے دکھ اٹھا کر اس اوبیڈینس کو کمپلیٹ کیا. اور لکھا ہے ورس 9, اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا. اب یہ چیزیں دکھ اٹھا کر فرما برداری کو کمپلیٹ کرنے کا مطلب تھا کہ جب میں کامل ہو جاؤں گا تو میرے فالوور جو ہیں وہ میرے تھرو کیا ہیں, ابدی نجات کا باعث ہوں گے. اور اس کو یہاں پہ لکھا ہے آتھر آف ایٹرنل سلویشن. پھر ابدی نجات لکھا ہے کہ وہ کامل آپ کے میڈ لگ کر, جیسے کسی نے یہاں پر اگر پڑھے وہ کامل بن کر ہی بکھیم, جب وہ سارا کچھ اس نے پورا کر دیا, شریعت پوری کر دی, قربانی کفارہ پورا کر دیا اور موت پر فتح پا لی, تو وہ کامل بن گیا. تو اب جب وہ کامل بنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لا کر ہم فرما برداری کر کے, فرما برداری کا مطلب ایمان لانا اور اس پہ قائم رہنا ہے. فرما برداری صرف ایمان لانا نہیں ہے, ایمان لا کر اس پر
چلنا، اس کی فرما برداری کرنا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں یس وی بلیو، لیکن ان کی لائف سے فرما برداری نہیں نظر آتی، اوبیڈینٹ نہیں وہ خدا کے. اوبیڈینٹ کیا ہے؟ یسوع نے جب یسوع کہتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم کیا کام کریں؟ کہتے ہیں مجھ پر ایمان، جس کو خدا نے بھیجا ہے جو، اور وہ کیا اس پر ایمان لاؤ. اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ واٹ آئی سے بلیو اٹ. مجھ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ جو میں کہتا ہوں میری بات پر عمل کرو اور یقین کرو. ٹھیک ہے نا؟ اگر لوگ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں وہ گریٹ پروفٹ ہے بٹ از ناٹ سن آف گاڈ، از جسٹ مین. چلو یا تو وہ گریٹ پروفٹ مانو تو اس کی باتیں بھی مانو، تب ہے نا. پروفٹ کا مطلب ہے پروفٹ کین ناٹ لائے، پروفٹ جھوٹ نہیں بولتے. تو جب پروفٹ نے کہہ دیا کہ یہ کرو، پروفٹ نے کتنی دفعہ کہا ہے اتنی چیزیں. ہم یہ باتیں نہیں مانتے لیکن ہم اس کو پروفٹ مانتے ہیں، بٹ پروفٹ کی بات نہیں ماننی. پروفٹ اگر کہتا ہے میتھیو 11:27، لوک 10:22، اس میں کہا کہ باپ کو میں جانتا ہوں اور باپ مجھے جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. یہ ورس یاد رکھ لے جو لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے کب کہا جی آئی ایم دا سن آف گاڈ، کہاں بائبل میں لکھا ہے؟ آپ کہیں گے نا وہ کہتے ہیں میتھیو نے نہیں، جان نے نہیں، لوک نے نہیں، یسوع نے کب کہا؟ تو یہاں پہ خود کہتے ہیں باپ. اے باپ کہنے کا مطلب کیا ہے اور کیا ہے؟ اے باپ. اور باپ صرف کہہ کے اینڈ نہیں کر دیا. باپ کے اگر اس کی بتائی کہ کس کو میں باپ کہہ رہا ہوں، لکھا ہے باپ زمین اور آسمان کے خداوند، کریٹر آف ہیون اینڈ ارتھ. ٹھیک ہے، سب کچھ اس سے پہلے، یعنی کہ پورا پیسے پڑھیں گے نا پھر وہ خداوند کہتے ہیں کہ باپ، سب کچھ باپ نے مجھے سونپ دیا ہے اور کوئی نہیں جانتا باپ کو سوائے بیٹے کے کہ وہ کون ہے، اور کوئی نہیں بیٹے کو جانتا سوائے باپ کے. یعنی کہ اور ان کے میوچل کون ہے؟ ہولی اسپرٹ، ٹرینٹی. یعنی کہ دیٹ از ان اپروچیبل تھنگ، جہاں تک کسی کی رسائی اپروچ نہیں ہے. اور لکھا ہے پھر ہم کیسے جانتے ہیں؟ اور جس شخص پر بیٹا اس کو ظاہر کرنا چاہے، جس پر وہ ریویل کرتا ہے وہی صرف جان سکتا ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا باپ جو باپ کی گود میں، اسی نے ہم پر ظاہر کیا. کیا؟ باپ کو ظاہر کیا. تھرو جیزس وی کین اونلی نو گاڈ. تھرو جیزس اینی باڈی کین نو گاڈ، اور نو باڈی کین نو گاڈ تھرو اینی ادر وے. جیزس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس سے نہیں جا سکتا. بیکاز اونلی گاڈ نوز می اور می نو گاڈ. خدا کو میں جانتا ہوں، دین یعنی کہ دس از ہولی ٹرینٹی. نو ون کین گو ان سائڈ. صرف یسوع ریویل کر سکتا ہے، کھول سکتا ہے، ظاہر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے 10. اور اس سے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور پر سردار کاہن کا خطاب ملا. We will talk about this when we go to chapter 7. and یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسا سردار کاہن، بڑا سردار کاہن ہے جو کامل سردار کاہن ہے، اور جس نے کامل ہو کر ہمارے لیے ابدی نجات کی راہ کھول دی ہے. او تھینک یو لارڈ، تھینک یو اس ونڈرفل کفارے کے لیے، اس گریٹ آفرنگ جو خدا کے حضور تو نے اپنی زندگی، اپنا کفارہ پیش کیا، جس کے وسیلے سے خداوند، اور تو نے یہ سب کچھ دکھ اٹھا کر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں فرما برداری دکھ میں بھی فرما بردار رہنا ہے، ہمیں مصیبتوں میں بھی فرما بردار رہنا ہے، ہمیں مشکلات میں بھی تیری فرما برداری کرنی ہے. اور پھر ہم فرما بردار بن کر، کامل ہو کر تیری ابدی نجات کے وارث بن جاتے ہیں. خدا تھینک یو فار دس گریٹ سالویشن. ان جیزس نیم وی پرے، آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر. ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دیں، جس طرح اپنے قصور کو معاف کر، تو ہمارا قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ بلکہ قدرت و جلال ہمیشہ. آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.